की तादाद ज्यादा नजर आने लगी। एक और कमाल की मदद हुई, जब भी ये हदीसों में पढ़ते हैं हैरानगी होती है कि कैसे पॉसिबल है। आजकल एक फिनोमेना डिस्कस होता है कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो छोटी सी पावर नैप ले लेनी चाहिए, हैं? लोग शॉर्ट नींद करते हैं और तैयार हो जाते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा बड़ा काम करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। को पता है बदर के मैदान में क्या हुआ था? सफेद दुरुस्त हो गई, सामने दुश्मन की फौज है और अहादीस में मजमून मिलता है कि तो तमाम मुसलमानों पर गुनूदगी तारी कर दी गई, सारे के सारे ऊंग में चले गए। ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह की शान थी और नबी पाक का मौजज़ा। और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बेदार होते हैं तो एवरीबॉडी बिकम फ्रेश फॉर फाइट और सब तैयार हो गए। ये मदद भी हो गई। अब लड़ाई शुरू होती है। साहबा थोड़ी देर बाद नबी पाक के पास आकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मामला बड़ा अजब है। हम तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि हम किसी का सर उड़ाएं, सर उसका पहले उड़ जाता है। हमें हुजूर ऊपर हमारे घोड़ों के चलने की आवाज आ रही है। नबी पाक ने फरमाया, ये आसमान से तुम्हारे लिए मदद आई है और ये फरिश्ते हैं जो कुफ्फार का काम तमाम कर रहे हैं। दरअसल ये जो बाजरा है ना, ये यौमुल फुरकान डिसाइडिंग मोमेंट क्यों कहा जाता है? उस दिन कुफ्फार को लग पता गया कि इस्लाम को मिटाने की जब भी कोशिश की जाएगी, जब अल्लाह इनकी मदद फरमाता है फिर हम बेबस हो जाते हैं। अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, बड़े बड़े उनके जर्नैल जो गुस्ताखान रसूल थे वो सब मारे गए और एक खौफ बैठ गया उनमें कि इनसे कैसे लड़ें, ये तो तलवार बाद में उठाते हैं, पहले कोई आसमानी तलवार आकर हमारा सर कलम कर रही है। और बड़ी तादाद में कुफ्फार मारे भी गए और जनाब भाग गए। ये इस्लाम की तारीख के दो वाकयात याद रखिएगा जिसमें अल्लाह ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दुनिया को दिया, तमाम दियारे कुफर को यह मैसेज दिया। एक असहाबे फील का वाकया कि जब काबे को गिराने वो आए थे तो अल्लाह ने अबाबील के लश्कर के जरिए, छोटे छोटे कंकरों के जरिए, बड़े बड़े हाथियों के परखचे उड़ा के बता दिया कि जब रब के घर की तरफ मैली नजर करोगे तो अल्लाह फिर जब मदद करता है, अल्लाह जब बदला लेता है तो जालिम को मौका नहीं मिलता। और बदर के मैदान में जो फरिश्ते भेजे गए, ये दो वाकयात रहती दुनिया के लिए सबक हैं। और अल्लाह करीम ने उन लोगों की, उन सहाबाए किराम की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ये है बदर का वो अजीम मार्का। एक और बदर की रात, बदर से एक रात पहले, अब जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, बल्कि एक और अकीदे का मसला भी हल हो जाएगा। हुआ ये कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ग़ज़वा बदर में एक दिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर में आए और अपनी छड़ी से आपने निशान लगाना शुरू किया। और आप फरमाते हैं, हादा मसरऊ फुलान गदन इंशाअल्लाह, फरमाया यहां अबू जहल गिरेगा, यानी अबू जहल की लाश यहां होगी, यहां उतबा गिरेगा, यहां शैबा गिरेगा। अभी जंग हुई नहीं है। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन क्या हुआ? फवल्लज़ी बअसहु बिलहक़्क़ि, उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया। कहते हैं जिस जगह नबी पाक ने लकीर खींची थी 1 इंच का फर्क नहीं था। जहां फरमाया अबू जहल गिरेगा वहां अबू जहल की लाश मौजूद थी, जहां फरमाया उतबा गिरेगा वहां उतबा की लाश मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को कैसा इल्म अता फरमाया। हम एक नात का शेर सुनते हैं ना कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग कैसे बहस करते हैं कि जनाब नबी पाक के पास इल्म गैब था कि नहीं था। अरे रब अपने हबीब को जो चाहे अता फरमाए। आज हम अपने प्यारों को अपना बहुत कुछ देते हैं, तो अल्लाह ने अगर कुछ उलूम अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। और एक और बात समझनी है, आला हजरत ने ये इल्म गैब का मसला भी एक शेर में ही जो है हल फरमा दिया है। मैं अगर आप सबसे सवाल करूं, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है, तो सबसे बड़ा गैब खुद रब ताला है। अल्लाह ताला को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ठीक है, आप भी होता है दुनिया में किसी को अपना सबसे बड़ा राज बता दें, उसके बाद छोटे मोटे राज तो नहीं छुपाएंगे ना यार, अपनी जिंदगी का सारा सबसे बड़ी चीज तो बता दी, इसको अब क्या छुपाना है। अल्लाह सबसे बड़ा गैब है। कायनात में किसी ने रब को नहीं देखा। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शबे मेराज अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवा दिया। अब बताएं और क्या चीज है जो रब ने छुपानी है। आला हजरत ने बड़ी कमाल की बात लिखी, लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। या रसूल अल्लाह, और कौन सा गैब है जो आपसे छुपाया जा सकता है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये जो मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस बयान की कि नबी पाक ने जहां लकीर खींची वहीं उनकी लाशें हैं। उलमा ने फरमाया इसमें एक गैब की खबर नहीं है, इसमें 3 नबी पाक ने खबर दी। मगर प्यारे आका ने बताया कल मरेंगे, वक्त मौत बता दिया कि कल इनका इंतकाल होगा। नबी पाक
پاک نے مقام موت بتا دیا کہ وہ یہاں مریں گے، یہ بھی نبی پاک نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا. اور پیارے آقا نے تیسری خبر یہ دی کہ کفر پر مریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کل ان کا لاشا یہاں گرا ہوا ہوگا. تو یہ تینوں خبریں نبی پاک نے مسلم شریف کی، میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ پیارے آقا نے ایک دن پہلے ارشاد فرما دی. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر یہ ایسا مارکا ہے جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر آج ہم آتے ہیں اپنے معاملات کی طرف. اب آتے ہیں آج کے سینیریو کی طرف. آج اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جناب آج فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج بھی تو مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمان پیسے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے. جناب آج اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ پہلے ابابیل کے لشکر آ جاتے تھے، پہلے جناب جو ہے وہ فرشتوں کی مدد ہوتی تھی. آج بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اب مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہاں، دس از دا بیوٹیفل کوسچن. اب آئیے ہم اس کی طرف کچھ انشاءاللہ سمجھتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں سے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. There is only one condition. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جب ہم ایمان والے ہو جائیں. ہاں، بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے لکھی نا. ہماری تمام سوالوں کا جواب ایک ہی شعر میں انہوں نے دے دیا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. There is a one condition. وہ فضا بھی تو پیدا کرے نا، وہ بدر والا ماحول بھی تو بنائیں کہ نبی پاک پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اس لشکر کے معاملات کو نہیں دیکھا، اپنے پاس سامان کی کمی کو نہ دیکھا، وہ نبی پاک کے ساتھ تیار ہو گئے. شاعر مشرق لکھتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر وہ فضائے بدر پیدا ہو جائے، وہ ایمان پیدا ہو جائے. آج بھی ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے وہ ایمان نہیں ہے. اب ہمارے ایمان کا پتہ ہے حال کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے، لوگ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم سچ بولیں گے تو ہمارا سودا ہی نہیں بکے گا. حضرت ملاوٹ نہیں کریں گے تو ملاوٹ سبھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا بہت ڈاج کرنا پڑتا ہے. سود پر کاروبار اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ساری فیکٹری بیچنی پڑ جائے گی. ہمارا تو سارا امپائر ہی جناب اس پہ کھڑا ہوا ہے. یہ ایمان کا لیول ہے کہ ہم اپنے کسی حرام کام کو چھوڑنے کے لیے اس بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جناب اللہ کی مدد آئے گی، میں رب پر بھروسہ کروں یا اپنے اسباب پر بھروسہ کروں. لوگ اپنی دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے. ارے پھر ایمان کدھر گیا؟ پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ وہ صحابہ تو وہ ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اہل بیت نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ نواسۂ رسول نے یہ نہ سوچا کہ آج یزید کے سامنے میرا پورا خاندان چلا جائے گا، میری نسلوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد گھر کی خواتین کا کیا ہوگا. اللہ اکبر، اپنا سر کٹا دیا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کیا. مگر آج ہم پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ بھی کریں، ہم صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، مگر جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار گھر بار کو بھی تو دیکھنا ہے نا، کاروبار کو بھی تو دیکھنا ہے. ارے زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. کس نے کہا آپ زمانے کو نہ دیکھیں؟ کس نے کہا آپ کاروبار کو نہ دیکھیں؟ مگر حرام تو چھوڑنا ہوگا نا. یہ ایمان تو لانا ہوگا کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز میرا رب ہے، اس کی قدرت ہے، وہ چاہے گا تو یہ اسباب مدد کریں گے. ہم اور آپ سوچتے ہیں اس مارکیٹ میں دکان ملی نا تو کاروبار چلے گا، یہاں پلازا بنا لیا تو مال بک جائے گا، جناب اس ملک کا پاسپورٹ مل گیا تو میں جناب ترقی کر جاؤں گا. ایک بات یاد کر لیں، آپ ہر چیز کر لیں، اگر رب نے نہیں چاہنا تو اس دکان نے نہیں چلنا ہے، اس پاسپورٹ نے آپ کو مدد نہیں کرنی ہے، اس پیسے نے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے. میں اس کو ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. لوگ اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں نا، یار یہ چیز ہونی چاہیے. میں اب آپ کو اپنی باڈی پارٹس بتاتا ہوں. ہماری باڈی میں پارٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاتھ، لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہے تو بڑے کام کی چیز ہے، آنکھیں ہیں بڑی کام کی چیز ہے، کان ہے تو میں سن رہا ہوں، پیر ہے تو میں چل رہا ہوں. یہ ہماری بھول ہے. ہاتھ ہوتے ہیں لیکن رب نہ چاہے تو یہ ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں. آپ نے کئی ایسے ہاتھ والے دیکھے ہوں گے جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، وہ ہاتھ گرپ نہیں کر رہا. ارے ایگزسٹ تو کر رہا ہے ہاتھ، باڈی میں ہاتھ تو تھا. اٹ مینس پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ. اس پارٹ میں، اس ہاتھ میں قوت رب نے دینی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوا، اور پرابلم یہ ہوا کہ ان کو سٹروک ہوا. اور سٹروک کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو ماشاءاللہ کافی سیٹل ہو گئے تھے. میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہتے طبیعت تو ٹھیک ہے مگر ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ واپس نہیں آ رہی ہے.
میں سائن نہیں کر پا رہا ہوں. آپ ذرا غور سے سنیے گا, میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا اس سے کیا پرابلم ہو رہا ہے آپ کو؟ کہ اسٹروک ہوا, ہاتھ کی ورزش کر کے اب ہاتھ موو تو کر رہا ہے, مگر میں پین نہیں پکڑ پاتا تھا. اب پین پکڑی ہے تو میری ہینڈ رائٹنگ نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کہا ہینڈ رائٹنگ سے کیا مسئلہ, آج کل تو کون ٹائپ کرتا ہے؟ کہتے میری چیک بک پہ سائن نہیں ہو رہی, اور میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, مجھے سیلری دینی ہے. میں 1.5 ہفتے تک 1 ہفتے تک سائن کی پریکٹس کرتا رہا, میری سائن نہیں بنی. میں بینک اپنی وائف کو لے کر گیا, آئی سکین کے ذریعے, فنگر پرنٹ کے ذریعے میرا اکاؤنٹ پھر میں نے اپنی وائف کے نام ٹرانسفر کیا, اور پھر اماؤنٹ باہر نکلی. میں سوچنے لگا یا اللہ میں نے اس نعمت پر تیرا کب شکر ادا کیا؟ میں نے کبھی شکر ادا کیا کہ میں پین پکڑتا ہوں, میری ایک سائن بھی ہے, میرے ہاتھوں میں گرپ بھی ہے. ہم کہتے ہاتھ ہے نا بس بہت ہے, نہیں, اس ہاتھ میں طاقت رب نے دینی ہے. آپ نے نابینا کو دیکھا ہوگا, آنکھیں لگی بھی ہوتی ہیں, آپ نے نابینا کو بغیر آنکھوں والا نہیں دیکھا ہوگا. آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیچارہ دیکھ نہیں رہا. اس کا مطلب آنکھیں ہونا اور ہے, آنکھوں میں نور رب نے دینا ہے. کان والے ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں, جو سن نہیں سکتے, ان کے کان لگے ہوئے ہوتے ہیں, پارٹ آف دا باڈی از دیئر, مگر اللہ نے جب اس کو سننے کی طاقت دینی ہے تو اس نے سننا ہے. جو گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان کٹی ہوئی نہیں ہوتی, زبان لگی ہوتی ہے مگر آواز ہی نہیں نکلتی, عجیب و غریب آوازیں نکلتی, بیچارہ اشارے کرتا ہے. زبان کمال نہیں ہے, اس زبان میں بولنے کی طاقت رب نے دینی ہے. تو پلیز یہ بات سمجھیے کہ جس دن لیول آف ایمان یہ ہو گیا نا کہ میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس اسباب, مال, دنیا کا عہدہ کچھ بھی ہے, یہ کچھ بھی نہیں, اگر رب نے چاہنا ہے, اللہ نے مدد کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں مجھے انشاءاللہ اس میں فائدہ دیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اصحاب بدر سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے, اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں, ہم اللہ کی عطا پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں, تو آج بھی فرشتوں کی مدد آ سکتی ہے, آج بھی غیب سے مدد آ سکتی ہے. بس ہمیں ایمان کا لیول وہ اٹھانا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم مسلمان تو ہیں جناب, اب ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے, نبی پاک نے فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرنا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں میری عزت ہو, ہم دوسروں کی بھی عزت کریں نا. ہم سب چاہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ہم دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دیں. ہم چاہتے ہیں جناب میرے ساتھ لوگ پیار سے بات کریں, میں بھی دوسرے سے پیار سے بات کروں. یہ یاد رکھیے گا, کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا, اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں ہے. اب غور کریں, ہم امانت دار ہیں کیا؟ لوگ ہم سے کاروبار کرنے میں مطمئن ہیں؟ اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھوائیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے یا رات بھر ٹینشن میں رہتے ہیں؟ غور کیجئے, کامل مومن وہ ہے جو امانت دار ہے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں ہے. اب بتائیے, اب تو جملہ مشہور کر دیا گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے, مسلمان تو وعدوں کا پابند ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں جس سے اندازہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے. مسلمان نے غیر مسلم کو قرضہ دیا اور اس کا ٹائم آ گیا, وہ پیسے مانگتا, وہ پیسے دیتا ہی نہیں تھا, پیسے مانگا, پیسے دیتا ہی نہیں ہے. اب اس نے کہا جب نہیں مانتا تو وہ ان کے پادری کے پاس چلا گیا کہ جناب میں نے آپ کے مذہب کے بندے کو پیسے دیے ہیں, مہربانی کریں مجھے پیسے نہیں دیتا. انہوں نے کہا میں ایک پرچی دیتا ہوں, جا کے اس کو دے دینا. انہوں نے پرچی لکھ کے دی, جا کر اس کو پرچی دی, اس نے فوراً پیسے نکال کے دے دیے. کہتا یار پیسے بعد میں لوں گا, پہلے بتاؤ پرچی پہ کیا لکھا ہے. مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے پیسے مانگتے ہوئے, جواب نہیں دیتے تھے, ایک پرچی پر پیسے دے دیے. بڑی بحث کی, پرچی نہیں دکھا رہا تھا, زبردستی اس سے پرچی لے کے دیکھی تو اس پادری نے پتہ کیا لکھا تھا کہ لگتا ہے تم مسلمان ہو گئے جو لوگوں کے پیسے ٹائم پہ نہیں دے رہے. اب بتائیں, ایک طرف تو نبی پاک ہمیں وعدوں کی پاسداری کا درس دیں اور آج ہم وعدوں کی پاسداری نہ کریں. ایمان ہے تو ایمان کو انہینس کرنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. آقا فرماتے ہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہے. تو یہ چند باتیں یاد کر لیجئے کہ اخلاق اچھے کیجئے, مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے, اگر ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کیجئے, رشتہ داروں میں دوریاں ہیں محبتیں بانٹیے, اور آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ اصحاب بدر کے صدقے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے, ان کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.